मेरा नाम आफिया सलाम है और बुनियादी तौर पे एक सहाफ़ी हूँ, सहाफ़त से वाबस्ता हूँ और सहाफ़त से थोड़ा-सा इसका अगर वसी आप कर लें पैराया तो कम्युनिकेशंस, डेवलपमेंट कम्युनिकेशंस से ताल्लुक़ है, एनवायरनमेंट, क्लाइमेट चेंज, जेंडर इश्यूज़, डेवलपमेंट इश्यूज़, राइट्स बेस्ड इश्यूज़। पब्लिक स्पेसेस का जहाँ तक ताल्लुक़ है ना, ये एक बड़ा मुश्किल और एक तरह से तकलीफ़ देह सवाल है कि कराची की पब्लिक स्पेसेस कहाँ गईं और किसके लिए कहाँ गईं। अगर मैं औरत होने के नाते से देखूं तो इसका मेरा जवाब कुछ और उसके अंदर एक तकलीफ़ का एक इजाफा हो जाएगा उसका जवाब देने में। और एक वैसे ही एक शहरी होने के नाते से मैं अगर कहूं तो कराची को आप खुद देखिए कि कराची किस तरह से बदला है। पब्लिक स्पेसेस हमारे पास होती थी जब कराची 60s में था, जो नई आबादियां बन रही थीं उनके अंदर बाकायदा इन चीज़ों का ख्याल रखा जाता था। हर नई आबादी में पार्क्स होते थे। मैं जहाँ पली बड़ी हूँ नॉर्थ नाज़िमाबाद में, मैं समझती हूँ वो कराची का एक बेहतरीन एक प्लान्ड एरिया था। हर ब्लॉक के अंदर एक पूरा हिस्सा था जहाँ पार्क, स्कूल, कॉलेज, मार्केट, मस्जिद, जो ये तमाम आपके ये पब्लिक एरियाज़ कहलाते हैं ना, तो उन सब की स्पेस थी उसके अंदर। आहिस्ता आहिस्ता ज़ाहिर है शहर की आबादी भी बढ़ी, मुख्तलिफ़ वजह की बिना पे बढ़ी, उसको हम यहाँ पे भी उसमें बहस में नहीं पड़ते कि क्यों। एक वजह तो उसकी यही है कि सब जगह पे डेवलपमेंट जिसका तरक्की के समरात नहीं पहुँचे, तो ज़ाहिर है जहाँ पे लोगों को तरक्की नज़र आई है, जहाँ पे कुछ बेहतर मौक़े नज़र आए, लोग उसी तरफ आते हैं। एक मकनातीस की तरह ये शहर बन गया और सब जगह से लोग आए। और ठीक है, मुल्क का शहरी होने से के नाते उनका हक़ है कि जहाँ पे भी उनको बेहतर मौक़े मिलें। लेकिन उसमें हुआ ये कि जो प्लानर्स हैं वो उस इन्फ्लक्स के साथ डील करते करते भूल गए कि शहर को प्लान कैसे करते हैं, और उसके नए जो लोग आ रहे हैं उनको भी पब्लिक स्पेसेस की ज़रूरत है। और हुआ ये कि हमारे यहाँ जो अब इस वक्त शहर की सूरत हाल है कि शहर की जो एक अक्सरियत है, क्योंकि 60% लोग जो हैं वो अक्सरियत ही होते हैं, वो कच्ची आबादियों में रह रहे हैं। तो कच्ची आबादी जब आपके शहर का अक्सरियती तबके की एक वो स्पेस हो तो फिर हम उसमें पब्लिक स्पेसेस के मुतालिक क्या बात करें। वो ग्राउंड्स कहाँ गए जहाँ पे बच्चे खेला करते थे, जहाँ पे एक वो स्पिरिट, हेल्दी स्पिरिट ऑफ कंपटीशन होती थी। मुकाबला उनका ये सिखाता था उन्हें कि जीतते हैं तो आपने ज़र्फ़ कैसे दिखाना है हारने वाले के साथ। हारने वाले को ये सीखने का मौका मिलता था कि भाई आपने अगली दफ़ा कैसे कोशिश करनी है, जीतने वाली की जीत को कबूल करना है खुश दिली से। ये वो रवैये होते हैं जो एक फ़िज़िकल स्पेस के साथ जुड़े हुए होते हैं, हमारे अंदर से वो तभी गायब हुए जब ये पब्लिक स्पेसेस, आपका शहरियों का आपस का इंटरैक्शन, ये तमाम चीज़ें जो हैं कम से कम होते 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 गायब हो गई। और फिर उसमें ज़ाहिर है वो फिर अब हमारे रवैयों में भी ये चीज़ छलकती है। तो बेशक मौजू पब्लिक स्पेस है, लेकिन उस ज़माने में एक तो ये भी था कि पब्लिक स्पेसेस का मतलब यही होता था कि वो सबके लिए हैं, वो फैमिली स्पेसेस होती थी। हम वो जो बेसिक यूनिट है माशरे का, फैमिली, उसकी तरफ अब हम बहुत कम तवज्जो देते हैं। वो पूरी की पूरी फैमिली जाया करती थी। ये 60s का अगर मैं सिर्फ अपनी ज़ात की हद तक बताऊं तो जाहिर है यंग कपल के यंग बच्चे थे, मैं थी, मेरे छोटे बहन भाई थे। हम कराची में पीसी चेस में पली बड़ी में, वहाँ पे ग्राउंड्स होते थे, वहाँ पे मैच खेल रहे होते थे मोहल्ले के लड़के, तो शाम को हवाखोरी की खातिर बाहर निकल के वहाँ बैठ जाते थे, वो देख लिया करते थे। फिर 60s में कराची में बड़े बड़े एग्जीबिशन लगते थे जिसको अब हम नुमाइश कहते हैं, पुरानी नुमाइश, बस स्टॉप के नाम से जाना जाता है। वो नुमाइश लगती थी वहाँ पे, वहाँ बेतहाशा लोग आते थे, मिलते थे, देखते थे, नई नई चीज़ों से रोशनास होते थे। यहाँ पे बहुत अच्छे आपके जो थिएटर थे, आपके आर्ट्स काउंसिल अब बहुत बड़ी हो गई है, यकीनन बहुत वाइब्रेंट हो गई है, लेकिन उस ज़माने में भी ये वाकई उस तरह की पब्लिक स्पेसेस थी और आउटडोर एक्टिविटीज़ इतनी होती थी जिसमें पूरी फैमिली जाया करती थी। साइंस एग्जीबिशन होते थे। साइंस एग्जीबिशन किस कदर जहन खोलने वाली चीज़ है, और वो उस तरह की रिस्ट्रिक्टेड स्पेसेस नहीं होती थी जैसे अब हो गया कि आपने अपने अलावा अपने से मुख्तलिफ दूसरे लोगों का दाखला वहाँ पे बंद कर दिया। अगर साइंस एग्जीबिशन हो रही है तो क्या वजह है कि उसके अंदर सिर्फ साइंस के स्टूडेंट्स आएँ, वो तो पहले ही उससे रोशनास हैं। आर्ट्स के स्टूडेंट आएँ, फिर जो आर्ट की आपकी दुनिया है वो एक किस कदर वाइब्रेंट दुनिया है, म्यूज़िक है आपका, आपके परफॉर्मिंग आर्ट्स हैं, वो उस वक्त पब्लिकली हुआ करते थे और हर तबके के लोग वो चीज़ें जाके देखते थे, सुनते थे, बच्चों के साथ जब देखते थे, क्योंकि ये वो ज़माना नहीं था कि कोई जो मुतवस्सित तबके का घर है वो बच्चों को घर पे छोड़ के कहीं किसी के पास जाते थे।
ایسا نہیں ہوتا تھا. 60s میں کراچی میں جو لوگ آتے بھی تھے وہ ان کی اس طرح سے آلموسٹ نیوکلیئر فیملی کی طرف ہم نے جانا شروع کر دیا تھا, جوائنٹ فیملی سسٹم کے سے دور ہٹتے ہوئے, کیونکہ ظاہر ہے ایک ایسا شہر تھا جس میں ابھی آپ نے پاؤں جما رہے تھے, بڑے بڑے گھر نہیں ہوتے تھے لوگوں کے پاس, تو میاں بیوی اور ان کے بچے جہاں بھی جاتے تھے ہر جگہ جاتے تھے اکٹھے. تو جب ہر جگہ جاتے تھے تو آپ کے جو پبلک اسپیسز میں یا جو کچھ بھی ہو رہا ہوتا تھا وہ آرٹ بھی اس نوعیت کا ہوتا تھا کہ وہ سب کے لیے ہو, ایسا نہ ہو کہ جی یہ بچوں کے لیے جو ہے یہ مضر ہے, یہ نہیں دیکھنا چاہیے, تو پھر کہاں لے کے جائیں بچوں کو. تو اس طرح کی بہت سی چیزیں ہوا کرتی تھی, اس طرح کی بہت سی اسپیسز کراچی کے اندر تھیں اور مختلف علاقوں میں تھیں. سینٹر آف دا سٹی میں زیادہ ہوتی تھیں کیونکہ ظاہر ہے سینٹر آف دا سٹی پہلے سے ڈیولپڈ ہوتا ہے اور اسی کے ارد گرد پھر وہ اور چیزیں بنتی چلی جاتی ہیں. لیکن اصل بات یہی ہے کہ ہم نے جب اپنی پبلک اسپیسز اور ان کے اندر اصل پبلک کا آنا جانا ایک طرح سے ختم ہوا, تو ہمارے شہر کے اندر پھر ہم اپنے اپنے علاقے کے اندر ایک طرح سے محدود ہو گئے, اور پھر وہ اپنا علاقہ اور اس کے ساتھ جڑا ہوا جو ایک رویہ ہمارے اندر آیا, اس میں پھر ہم نے یہ دیکھا کہ آپ اور میں اور ہم اور تم میں ہم بٹ گئے. اپنے سے مختلف لوگوں کے ساتھ ہم نے اس طرح سے گھلنا ملنا چھوڑ دیا. مخصوص طبقات کے لوگ مخصوص علاقے تک ہی محدود ہو گئے, اور مجبوراً ان کو جو ورک پلیس میں اپنے سے مختلف لوگوں کے ساتھ ڈیل کرنا پڑتا تھا وہ کرتے تھے, بخوشی نہیں کرتے تھے. پہلے یہ ہوتا تھا کہ ہم اتنے مختلف لوگوں کو دیکھتے تھے اپنے ارد گرد, اتنی مختلف آوازیں, اتنے مختلف لہجے, اتنی مختلف زبانیں ہمارے کانوں میں آتی تھیں, اور ہماری نظر کے سامنے اتنے مختلف پہناوے والے لوگ آتے تھے کہ ہمیں وہ جو ایک انگریزی میں کہا جاتا ہے کہ سیلیبریٹنگ ڈائیورسٹی, ہم اس طور سے کراچی والے ہم پلے بڑھے تھے. اور اس عمر کے اس سٹیج میں آ کے میں وہ چیز بہت زیادہ مس کرتی ہوں کہ جب ہمیں وہ ڈائیورسٹی نظر نہیں آتی ہے, کیونکہ ایک میجورٹیرین جس کو کہا جاتا ہے نا, ایک کثیر جو اکثریتی رائے ہے, ایک اس کی ڈومیننس نظر آتی ہے کہ یہ ایسا نہ ہو کہ ہم اگر ان سے مختلف نظر آئیں تو ہم ہدف بن جائیں کسی چیز کا. کہیں ایسا تو نہیں کہ ہمارے مختلف ہونے کی وجہ سے دوسرے لوگ جو ہیں وہ اوفینڈ ہو جائیں, ان کو بری لگے ہمارا مختلف ہونا. تو یہ کراچی نہیں تھا, اور میں کراچی کے اس طرح کے رویے کو میں ضرور پبلک اسپیس سے جوڑوں گی. پبلک اسپیسز میں جو ہماری ایک دوسرے کے ساتھ انٹرمنگلنگ تھی اس کے ختم ہونے سے. دیکھیں ہم, اور یہ جو میں نے کہا ہے کہ مجھے اس بات کا بہت شدت سے احساس ہوتا ہے کہ یہ وہ کراچی نہیں ہے جس میں میں پلی بڑھی تھی اور جس میں مجھے وہ فلیورز ملتے تھے اتنے سارے. وہ ہم سے آرگینکلی نہیں ہم نے کہیں کھوئے, ٹھیک ہے نا. ایک باقاعدہ ایک کوشش ہوئی جس کی وجہ سے ہم ایک دوسرے سے دور ہو گئے, شکوک و شبہات آئے, اس کے بعد پھر زور زبردستی آئی, فیئر فیکٹر آیا. لیکن اس کا پش بیک کیوں نہیں آیا اگر یہ کہیں تو دیکھیے کراچی میں اس طرح کی پولیٹیکل ایجیٹیشنل کانفرنٹیشن تو رہی ہے جس کو اب آج کل ہم بہت پراؤڈلی کہتے ہیں کہ اسپیکنگ ٹروتھ ٹو پاور. تو کراچی سے ہی تمام تحریکوں نے جنم لیا تھا جس میں اسپیکنگ ٹروتھ ٹو پاور جس کی بنیاد ہوتی تھی. اس حد تک تو ہوا اور ہمیشہ پش بیک آیا. لیکن کراچی کی جو سول سوسائٹی, جس کو آج آپ سول سوسائٹی کہتے ہیں اور مانتے ہیں, جس میں آپ کو وہ احتجاج بھی نظر آتا ہے, کالنگ آؤٹ بھی نظر آتی ہے, پش بیک بھی نظر آتا ہے, وہ سول سوسائٹی اس طریقے سے گیئر نہیں رہی. جب آپ ایک دوسرے سے دور ہو گئے تو آپ کے وہ کنیکٹنگ پوائنٹس تو کٹ گئے نا, جس میں آپ اپنے سے مختلف لوگوں کے ساتھ لے کے اگر آپ نے چلنا تھا اور ان کو اپنے جیسا سمجھنا تھا, ان کی تمام ان کے ڈفرینسز کے باوجود, وہ چیزیں ہمارے اندر سے ختم ہو گئیں. اور اس کی وجہ سے پھر یہ اتنی دوریاں ہوئیں کہ جو میں نے پہلے بھی بات کی کہ ہم محدود ہو گئے. میں یہ نہیں کہوں گی کہ کبھی بھی عورت کے لیے کوئی بھی جگہ دنیا کی 100% سیف ہے, ٹھیک ہے, لیکن اس میں خواتین کے لیے اب بہت کم سپیس ہے. اب اگر پبلک سپیسز جو موجود ہیں بھی وہ آپ کی خواتین کے لیے فرینڈلی نہیں ہیں, وہاں پہ خواتین کا آنا مشکل ہے. ایک اگر چھوٹی سی اگر آپ مجھے مثال دینے کی اجازت دیں تو 2015, اور یہ میں یوزلی جہاں میں انوائرمنٹ کلائمیٹ چینج کی باتیں کرتی ہوں
وہاں پہ یہ کہتی ہوں 2015 میں جو ہیٹ ویو آئی تھی، اس میں جو تنگ و تاریک گلیوں میں رہنے والے لوگ تھے، وہ ان میں سے جو مرد تھے وہ پھر بھی اپنے ہلکے پھلکے کپڑے پہن کے کسی تھڑے پہ، کسی جو تھوڑے بہت بھی درخت ہیں کراچی میں اس کے نیچے آ جاتے تھے۔ خواتین کہاں گئی تھیں؟ وہ انہی تنگ و تاریک گلیوں میں، انہی اسی گھٹن کے اندر رہی تھیں۔ اور اس کا اگر آپ جینڈر انالیسس کریں کہ کتنے لوگوں کی اموات، اور وہ آفیشیل فگرز کی میں بات نہیں کر رہی، کیونکہ آفیشیل فگرز وہ ہیں جو کہ ہاسپٹلس کے اندر جا کے جن کی اموات ہوئی اور جن کی مورچری کے اندر آپ کو وہ آپ کی لاشیں آپ گن سکے۔ جو گھروں کے اندر اموات اس پیریڈ کے اندر ہوئیں اور جن کو آپ نے نارمل طریقے سے جو دفنا دیا، ان میں خواتین کا تناسب کتنا ہے، یہ کبھی کسی نے اگر انالائز کیا تو شاید انہیں سمجھ میں آیا کہ خواتین کے لیے پبلک سپیسز کی ایکسیس کس قدر ضروری ہے۔ وہ آپ کی اگلی نسل کی نرچر کرنے والی ہیں، ان کی صحت اور ان کے لیے یہ پبلک سپیسز جو کہ صرف آپ کی فزیکل ہیلتھ کے لیے ضروری نہیں ہیں، آپ کی ایموشنل مینٹل ہیلتھ کے لیے بھی ضروری ہیں۔ اپنے بچوں کو لے کر اگر وہ کہیں بیٹھتی ہیں تو اس سے ان کو جو سکون ملتا ہے چند گھڑیوں کا، اس سے ان کے گھر کا ماحول بھی بہتر ہوتا ہے۔ تو یہ تمام چیزیں ہمیں ایک انٹیگریٹڈ ہول کے طور پہ دیکھنی پڑیں گی، بجائے اس کے کہ ہم جیسے ہوتا ہے نا کہ جگسا کے پیسز فٹ کر رہے ہیں اور کوئی ایک ادھر فٹ کر دیا دوسرا وہاں نہ کیا تو وہ مکمل نہیں ہوگا۔ تو ہمیں کراچی کو ایک عمومی طور پہ ایک پیس کے طور پہ دیکھ کے اور اس کے تمام جو بھی ایلیمنٹس ہیں اس کو فٹ کرنے کی ضرورت ہے، جس میں جیسے میں نے پہلے کہا پبلک سپیسز کا بہت بڑا رول ہے۔ اب ہمیں اسٹریٹ آرٹ، اسٹریٹ تھیٹر کرتے ہوئے خوف کیوں آتا ہے؟ کیونکہ آپ اور ہم میں اندر بڑھ گئے ہیں نا۔ پہلے آپ کو کوئی چیز نہیں پسند آ رہی ہوتی تھی، اگر جو کہیں پہ کوئی پرفارمنس ہو رہی ہے آپ اڑ جاتے تھے، وہاں سے بڑھ جاتے تھے۔ اب ایسا نہیں ہے رویہ، تو اس وجہ سے وہ چیزیں بھی کم ہو گئیں۔ اسی طریقے سے ہم تو کھیل کے اندر بھی، بھئی آپ کو اگر کسی کا کھیل یا اچھا نہیں، زیادہ سے زیادہ ہوٹنگ ہو جاتی ہے۔ اب آپ کیسے رویے دیکھتے ہیں یہ مجھے بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ کی جو آرٹ ہے، جو فائن آرٹ ہے، اس کو کہیں ڈسپلے کرنے میں اب جو خوف کا ایک سما ہوتا ہے، پہلے ایسا نہیں ہوتا تھا۔ کئی چیزیں آپ کو ناگوار گزرتی تھیں، لیکن وہ اس آرٹسٹ کی کریٹیوٹی تھی، اس آرٹسٹ کی، آپ اس کو اپنے طور پہ ایک ذاتی ایک وہ انا کا مسئلہ نہیں بناتے تھے کہ یہ مجھے پسند نہیں ہے، یہ میری سینسز کو اوفینڈ کر رہا ہے۔ تو یہ چیزیں ہیں۔ مجھے نہیں پتا کہ میں اپنی زندگی میں دوبارہ کراچی کی وہ جھلک دیکھ سکوں گی جس سے میں نے اپنی جذباتی لگاؤ کا اظہار کیا ہے، لیکن میرے خیال میں کوششیں ہو رہی ہیں اور اس لیے میں نا امید نہیں ہوں۔ اچھا، اب اس خواہش کا اظہار تو میں نے کر دیا ہے، کیونکہ ظاہر ہے یہ ایک دلی خواہش ہے کہ کراچی پھر سے بہتر ہو، آپ کو سڑکوں پہ پبلک سپیسز میں خواتین بھی نظر آئیں، بچے بھی آئیں، بوڑھے بھی آئیں، جو فزیکلی چیلنجڈ ہیں ان کے لیے بھی وہاں آنا مشکل نہ ہو۔ لیکن کیا یہ بھی پھر سوال اٹھتا ہے کہ کیا وہاں پہ وہ محفوظ اپنے آپ کو محسوس کریں گے؟ کیا وہاں کا انفراسٹرکچر اس طرح کا ہے جو کہ سب کے لیے اس کو محفوظ بنائے؟ کیا وہاں پہ آنے اور جانے کے راستے ہیں؟ ہم نے یہ بھی دیکھا ہے کچھ عرصہ پہلے بھی کہ جب آپ حفاظت کا خیال نہیں رکھتے، کبھی سٹیج کلیپس کر جاتا ہے تو لوگ زخمی ہو جاتے ہیں، کبھی بھگدڑ مچتی ہے تو راستے نکلنے کے اتنے نہیں ہوتے کہ لوگ کسی بھی وجہ سے بھگدڑ ہو سکتی ہے، مطلب کوئی حادثہ ہو جائے یا ویسے ہی، تو اس میں باہر آنے جانے کے راستے کیا الگ الگ ہیں کہ سیفلی اس میں نکل جائیں، بچے نکل جائیں اس میں، بوڑھے، عورتیں۔ دیکھیں جو سیف سٹی کا کانسیپٹ ہے اس میں یہی ہے کہ جو آپ کے معاشرے کے کمزور ترین طبقات ہیں، اور کمزور سے میری مراد ہے کہ ولنریبل، میں اس فزیکل کمزوری کی صرف بات نہیں کر رہی، لیکن اس میں فزیکلی بھی جو کمزور ہے، ایک بچہ بہرحال ایک بڑے سے کمزور گردانا جاتا ہے، اسی طرح ایک بوڑھا ایک جوان سے کمزور گردانا جاتا ہے، جو ایک آپ کا معذوری ہے کسی کی، اس کو بھی ایک طرح سے ہم کہتے ہیں کہ جو ایک معذور نہیں ہے اس کے مقابلے میں اس کے چیلنجز زیادہ ہیں۔ کمزوری کا لفظ میں کوئی اتنا اچھا لفظ نہیں ہے، اس لیے میں اس کو اوائڈ کروں گی دوبارہ استعمال کرنا۔ تو کیا ہمارے پبلک سپیسز جو بنائے بھی جاتے ہیں وہ ان چیزوں کا خیال رکھتے ہیں؟ اور اگر نہیں رکھتے تو کیا یہ وجہ نہیں ہے کہ بہت سے لوگ ان جگہوں پہ آنے سے کتراتے ہیں؟ تو
جیسے میں نے کہا کہ ہر پبلک اسپیس ایک فزیکل اسپیس ہے، لیکن اس کے ساتھ جڑے ہوئے انسان ہوتے ہیں، انسانوں کے رویے، انسانوں کی پرسیپشن، انسانوں کا جو ایک لیول آف کمفرٹ ہے اس پبلک اسپیس میں جانے کو. کیا وہاں پہ کوئی ہراسمنٹ سے محفوظ رکھنے کے لیے کوئی میجرز لیے گئے ہیں؟ ہراسمنٹ سے محفوظ آپ اس طرح سے نہیں رکھتے کہ الگ الگ کر دیں، خانوں میں بند کر دیں. تو خانے کے اندر بند ہیں تو محفوظ ہی ہیں نا. محفوظ وہ ہوتا ہے کہ آپ سب ایک جگہ پہ ہوں اور پھر بھی اپنے آپ کو محفوظ سمجھیں. ایک ہی میدان کے اندر آپ بیٹھے ہوں لیکن آپ کو کوئی چھیڑے نہیں، آپ کو کوئی نقصان نہ پہنچائے، اور اگر کوئی پہنچائے تو پھر اس کے لیے آپ کے پاس کوئی ریکورس ہو، کوئی وہاں پہ آپ کو حفاظت پہنچانے والا ہو. پھر چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں. ہمارا اتنا بڑا شہر ہے، اتنی خلقت، سارا دن اس کو سڑکوں پہ آنا جانا، گھر سے باہر گزارنی پڑتی ہے کام کے سلسلے میں، آنا جانا کسی اور وجہ سے، اسکول، کالج، یونیورسٹیز. پبلک ٹوائلٹس بہت عجیب سی بات لگتی ہے اس کا ذکر کرتے ہوئے نا. لوگ کہتے ہیں یہ کون سا ایک ٹاپک ہے جس کو چھیڑتے ہیں، لیکن یہ فنڈامنٹل ہے. کلین پبلک ٹوائلٹس جب تک نہیں پہنچائے جائیں گے ہم، تب تک آپ ان پبلک اسپیسز کا پورا استعمال کم از کم خواتین اور بچوں کے ذریعے نہیں دیکھیں گے. ابھی بھی پبلک اسپیسز ہیں نا ہمارے یہاں، کیوں وہاں پہ خواتین نظر نہیں آتی ہیں؟ وہاں صرف مرد بیٹھے ہوتے ہیں، آرام کر رہے ہوتے ہیں، لیٹے ہوتے ہیں، تاش کھیل رہے ہوں گے، جو بھی کر رہے ہوں گے. لیکن وہاں مرد کیوں نظر آتے ہیں؟ صرف کیونکہ وہ مرد اسپیسیفک پارکس نہیں ہیں، کسی کے لیے بھی پارکس ہیں. وہ اس لیے کہ خواتین اگر وہاں جائیں اور اگر ان کو ضرورت پیش آئے واش روم کی، کیونکہ خواتین جاتی ہیں تو وہ اکیلی کوئی عورت تو وہاں جا کے بیٹھتی نہیں ہے ویسے بھی. اگر بچوں کے ساتھ جائیں گی تو بچوں کو تو ضرورت پیش آتی ہے، تو خواتین کہاں جائیں ان کو لے کے؟ تو پھر کیا ہوتا ہے، نہیں جاتی کہیں. بیچ پہ آپ دیکھتے ہیں، بیچ پہ جن لوگوں کے پاس وہ وہاں پہ جو ہٹس بنی ہوئی ہیں ان کی رسائی اگر نہیں ہے تو آپ کو بیچ پہ کتنی خواتین نظر آتی ہیں. ہمارے اگر کلفٹن وغیرہ یہ دوسرے جو بیچز ہیں، یہاں تو ہٹس نہیں ہے نا. یہاں پہ جو آتے ہیں لوگ ویکنڈ پہ، ان میں آپ تناسب دیکھ لیجئے کہ خواتین کا کتنا ہے، مردوں کا کتنا ہے، بچے کتنے آتے ہیں وہاں پہ. تو یہ چیزیں پبلک سپیس جب آپ بناتے ہیں تو ایک فزیکل سپیس کے علاوہ جو انسانی ضروریات ہیں آپ کو ان کا خیال بھی رکھنے کی ضرورت ہے. اس جگہ پہنچنے کے لیے جس طرح کی ٹرانسپورٹ کی ضرورت ہے اس میں بھی خیال رکھنے کی ضرورت ہے. وہ سیف کتنی ہیں، وہ بسیں کیا مطلب روڈ وردی ہیں یا نہیں، ان کے ڈرائیور کس قسم کے ہیں، کیا ان کی صحت یا ان کے ایجوکیشنل لیول، وہ کہیں ڈرگس تو نہیں لیتے. یہ وہ مسائل ہیں نا جو مطلب میں ایسی کوئی بات تو نہیں کر رہی ہوں جو کہ انہونی ہے یا ہمیں جس کا پتہ نہیں ہے. پولیٹیکلی انکریکٹ شاید کہا جائے کہ ایک آپ پبلک فورم پہ باتھ روم کی بات کر رہی ہیں، ڈرگس کی بات کر رہی ہیں، لیکن یہ وہ حقیقتیں ہیں ہماری جن کو ہم جب تک فیس نہیں کرتے، اور ہم نے نہیں کیا، اسی وجہ سے ہم نے ان تمام چیزوں کا انتظام نہیں کیا جس سے ہم وہ سیف پبلک سپیسز کو انشور کر سکیں. پبلک سپیسز کو ہم صرف میدانوں سے یا ہال سے یا پارک سے ان کے ساتھ نہ لنک کریں. جو بھی جس جگہ پہ بھی پبلک کو ایکسس کی ضرورت ہوتی ہے، جس میں آپ کے حکومتی دفاتر بھی شامل ہیں، آپ کے اسپتال شامل ہیں، آپ کے کئی اس طرح کے ادارے شامل ہیں جہاں سے ان کو واسطہ پڑتا ہے. کسی نے ٹریفک مطلب اپنا لائسنس بنوانا ہوتا ہے، کسی نے آپ کے وہاں پہ جانا ہوتا ہے، اپنا CNIC بنوانا ہوتا ہے، پاسپورٹ بنوانا ہوتا ہے. کیا وہ پبلک سپیسز ہیں نا، پبلک کہلائیں گی کیونکہ وہاں پہ پبلک ہی جاتی ہے. تو وہ بھی میرا تو نہیں خیال کہ وہ کوئی اتنی زیادہ آپ کی سیف سپیسز ہیں یا کنوینئنٹ سپیسز ہیں یا پبلک فرینڈلی سپیسز ہیں. چھاؤں نہیں ہوتی ہے، بارش ہو جائے تو اس سے بچنے کی کوئی جگہ نہیں ہوتی ہے، لوگ اپنی فائلیں اپنے سر پہ رکھ رہے ہوتے ہیں اس سے بچنے کے لیے. سو اگین مطلب میرا کراچی کاش ایسا ہو جس میں ان تمام چیزوں کا خیال رکھا جائے. اس میں دوبارہ میں وہ گرینری دیکھوں ایک کمٹمنٹ کے ساتھ، اور وہ اس لیے کہ صرف اس لیے نہیں کہ وہ خوشنما لگتی ہے، آپ کی آنکھوں کو تراوٹ پہنچتی ہے اس گرینری سے. یہ ہمارے شہر کی ایک اشد ضرورت ہے. موسمیاتی تغیر کی وجہ سے جو خطرات جن کا ہمیں سامنا ہے، جن کے بارے میں ہمیں آگاہ کیا گیا ہے بلکہ وارن کیا گیا ہے، تو وہ بھی اگر آپ پبلکلی ایسے اسپیسز ہم پہنچائیں گے، وہ آپ کی ایک ڈیزاسٹر پریپیئرڈنس کا حصہ ہے جس کی کراچی کو بہت ضرورت ہے. اچھا، یہ سب کیسے ہوگا؟ یہ کس کی ذمہ داری ہے؟ ڈیفینیٹلی حکومت کی ذمہ داری ہے کیونکہ وسائل حکومت کے پاس ہوتے ہیں، لیکن اس میں آپ یہ دیکھیے کہ معاشرے کے اندر ان چیزوں کا کتنا اثر ہوتا ہے. ذہنی سکون کس قدر ضروری ہے. پبلک سپیسز نہ ہونے کی وجہ سے
हेल्दी एक्टिविटीज़ का फुकदान होने की वजह से, जिस तरह के हमारे माशरती रवैये, जो दुरुस्तगी आ गई है, जो इतना जल्दी हम गुस्से में आ जाते हैं, और फिर उसकी वजह जो एक ट्रांसलेट होता है वो तशद्दुद में, जो कि घरेलू तशद्दुद भी है, और आम आपस में जो रवैये हैं उसमें भी हम जैसे अंग्रेजी में कहते हैं यू आर ऑन अ शॉर्ट फ्यूज़, उस तरह के हो गए हैं कि बहुत जल्दी हम झगड़ पड़ते हैं। ये तमाम चीज़ें दोबारा लाने की जिम्मेदारी गोके हुकूमत की है, लेकिन मैं ये ज़रूर कहूँगी कि हुकूमत पूछे तो सही। आज आपने मुझे तो मौका दिया है बात करने का, लेकिन मेरे ख्याल में जो एग्जिस्टिंग पब्लिक स्पेसेस हैं वहाँ पे ओपन फोरम्स होने चाहिए, जैसे टाउन हॉल मीटिंग्स होती हैं। आप पूछें लोगों से कि वो क्या चाहते हैं, क्योंकि जब आप पूछेंगे उनसे और उनकी राय को अहमियत देंगे तो उसके बाद जो भी आप वहाँ पे सोल्यूशन लेकर आते हैं उसको वो ओन करते हैं। अभी क्या होता है, अभी पेश कर दिए जाते हैं, जी हमने आपके लिए ये बना दिया, ना उसमें उनका कोई इनपुट होता है, ना उसमें उनकी कोई एक ओनरशिप होती है। तो फिर थोड़े अरसे के बाद आप देख रहे होते हैं तोड़ फोड़, किसी ने यहाँ पान की पीक फेंक दी, किसी ने वहां पे अपने किसी को हार्ट बना दिया और अपनी माशूका या माशूक का नाम खोद दिया वहां पे नाइफ के साथ। ये चीजें होती हैं जब आप किसी एक चीज को जब हम सिटीजन्स हम अपनी किसी चीज को तो नहीं खराब करते ना, तो जब ये शहर को हम अपने तौर पे बताएं कि हम कैसा शहर चाहते हैं और उसके हिसाब से इक़दाम किए जाएं, तो मेरे ख्याल में आप देखेंगे कि शहर में बेहतरी आएगी। और मैं इसमें आपको एक छोटी सी मिसाल दूं, नविश्ता दीवार जो हमारे यहाँ होता है जगह जगह, उसमें एक थोड़ी सी तब्दीली लाने की एक सिटीजन इनिशिएटिव था, वो हुई। और अब मैंने देखा है कि कुछ हमारी जो डीएमसीज हैं और जो आपकी डीसीज वगैरह हैं वो भी इसमें हिस्सा ले रहे हैं कि शहर की दीवारों को खूबसूरत फूल पत्तियां भी बना रहे हैं, कुछ अच्छे उसमें पैगामात भी लिखे जा रहे हैं, कुछ हमारे जो हीरोज हैं उनकी तस्वीरें, ताकि हम जानें कि भाई हम कौन लोग हैं, हमारे अंदर से कौन लोग निकले थे और अब क्यों ऐसे लोग अगर नहीं निकल रहे, तो इनको हम जब पहचानेंगे तो हो सकता है हमारे अंदर वो ख्वाहिश हो कि हम भी इस तरह के हों। ये तमाम चीज़ें जिन्होंने की, उसमें जब दोबारा उस चीज़ को ख़राब किया गया तो उसके ऊपर बहुत शदीद रद्द अमल आया शहरियों की तरफ से, जिसको आप सिविल सोसाइटी कहते हैं। उन्होंने उस चीज़ पे एहतजाज भी किया और उन चीज़ों को दोबारा सही करने पे लोगों को मजबूर भी किया। तो मेरे ख्याल में जब आप शहरियों की राय को अहमियत दें और शहरी फिर उस राय को देखें कि वो ट्रांसलेट हो रही है किसी फिजिकल स्पेस में या किसी फैसिलिटी के अंदर या किसी एक ऐसे कॉन्सेप्ट के अंदर जिसको वो अपना समझें, तो मेरे ख्याल में उसमें आपको बेहतरी नज़र आएगी, उसमें ओनरशिप नज़र आएगी। तो ऐसा हो कराची।